टॉपिक क्या होगा जिस पर हम बात करने वाले हैं। इंतहाई अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है जी, ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के सिर्फ़ और सिर्फ दावे किए जाते हैं। पंजाब पुलिस ख़वातीन की जान और माल, इज़्ज़त और इस्मत को महफूज बनाने में बुरी तरह से नाकाम है। रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं जी, ख़वातीन के साथ तशद्दुद ज़्यादती के केसेस में 15% तक इजाफा हुआ है। गुज़श्ता साल 2260 जबकि रवां साल 2550 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। तेज़ाब गर्दी के रवां साल 8 वाक़यात और रवां बरस ख़वातीन के इक़दाम कत्ल के 95 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और इसके साथ गैंग रेप के 34 वाक़यात जो हैं वो भी रिपोर्ट हुए हैं। तो ये सब हक़ाइक़ जो कि हम ग्राउंड रियलिटी आपके साथ शेयर करते रहते हैं, आप न्यूज़ में भी देखते रहते हैं किस तरह से तेज़ाब गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, घरेलू नाचाकियों पर तशद्दुद का निशाना ख़वातीन को बनाया जा रहा है, घरेलू मुलाज़माओं को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, गैंग रेप के वाक़यात हो रहे हैं। इन वाक़यात पर पुलिस किस तरह से रिएक्ट करती है, पुलिस किस तरह से औरत को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए इक़दाम करती है, किस तरह से सिर्फ़ और सिर्फ जो है हम बातों तक महदूद रहते हैं कि हमने करार वाक़ई सज़ा देनी है, मिसाल बनाना है और इस तरह के वाक़यात को रोकना है। एक शोर बरपा होता है, आपको हर टीवी चैनल पर पता चलता है कि जी फ़लाँ फ़ोरेंसिक टीम पहुँच गई है, फ़लाँ जगह पर ये हो गया है, ये हो गया है, तहक़ीक़ात की जा रही हैं। आईजी साहब की स्टेटमेंट आ जाती है कि जी इस तरह के अवामिर जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, करार वाकई सज़ा दी जाएगी, सीएम साहब नोटिस ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही 4 दिन गुजरते हैं वाक़यात जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और बात ठंडी पड़ जाती है। इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इससे वाक़यात रुकते नहीं हैं, बल्कि इन चीज़ों को हवा मिल रही है और ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। कानून इस पर किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है और फिर हमारी पुलिस की कारकर्दगी क्या है, क्या होनी चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ में आपको कराती चलूँ जी, हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर अली साहिब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वो हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ हिना हफीजुल्ला एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल चाल है साहिब साहब आपके? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिब साहब से हम आगाज़ कर लेते हैं जो कि हमें लम्हा ब लम्हा इस तरह के वाक़यात की रिपोर्टिंग करते भी नज़र आते हैं। पुलिस की कारकर्दगी इस पे क्या है वो भी बताते रहते हैं और वो कारकर्दगी हकीकत में क्या होती है, किस तरह से उस पर एक्शन लिया जाता है, जो स्टेटमेंट्स जारी की जाती हैं। साहिब साहब पहले तो कुछ कंपैरिजन करके बताइएगा इन वाक़यात में इजाफा कितना हुआ है? हाँ जी, ना अगर पुलिस के दादोशुमार की बात की जाए और आईजी पंजाब की स्टेटमेंट की बात की जाए तो परसों सोशल मीडिया पे वो उन्होंने एक लाइव सेशन किया था, उसमें उन्होंने ये दावा किया था कि जितनी भी ख़वातीन हैं वो हमारे लिए बड़ी काबिल इज़्ज़त हैं, वो चाहे हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, किसी को हक़ नहीं कि उन पर तशद्दुद करे। अगर वो बाज़ार में जा रही है तो उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना पुलिस का फ़र्ज़ है। अगर वो किसी जगह पे मौजूद है तो हर तरह पुलिस उसके लिए मौजूद है। लेकिन इसमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो ख़वातीन के लिए ख़वातीन की जो फोर्स है वो होनी चाहिए। तो पंजाब पुलिस में 1,84,000 पुलिस अफसरान व एहलकार हैं, जिसमें सिर्फ 7,800 कांस्टेबल से लेकर SSP रैंक तक की अफसरान मौजूद हैं। तो ख़वातीन का तनासब देख लें आबादी के लिहाज से और वहाँ पे पुलिस देख लें कितनी मौजूद है ख़वातीन की जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है। और आपने बहुत सारे केसेस में 2 दिन पहले भी यहाँ काहना में एक रिपोर्ट हुआ था, वीडियो वायरल हुई थी, हमारे रिपोर्टर आबिद चोई साहब ने दी थी कि जिसमें ख़वातीन पर मर्द पुलिस एहलकार तशद्दुद भी कर रहे थे, बदतमीज़ी भी कर रहे थे, उसके बाद मुअत्तल किया गया। तो ये तो बातें पुलिस की सिर्फ दावों की हद तक हैं कि वो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। अब आपने जिस वाक़े का जिक्र किया कि पुलिस एहलकार ख़वातीन पर तशद्दुद भी कर रहे थे, हम कह रहे हैं कि इन पुलिस एहलकारों ने ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है। साहिब साहब ये जो थाना कल्चर की तब्दीली की बातें की जाती थी वो तो फिर कहाँ गई? नहीं, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ख़वातीन के हवाले से भी बात कर ली जाए तो आपको मैं बता रहा, सिर्फ 7,800 लेडी कांस्टेबलान से लेकर SP SSP रैंक तक के अफसरान मौजूद हैं। सिर्फ थाना कल्चर कैसे तब्दील होगा? यहाँ पे पिछले 3 माह से पंजाब की क्राइम मीटिंग ही नहीं हुई। कोई बंदा इस बात पे फोकस नहीं करता कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, शहरियों को चोरों डाकुओं से महफूज बनाया जाए, बल्कि अब एक ट्रेंड चल गया है कि तमाम अफसरान एक फ़ोटो सेशन करवाते हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, हर बंदे ने अपना अपना पेज बनाया हुआ है, उस पर अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं और CM और PM को भिजवाते हैं, इस पर खुश हैं। आप जहाँ मर्ज़ी देख लें, डकैती, चोरी, इस तरह के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन अफसरान सिर्फ जो आपके CM ऑफिस है या CM को अदादोशुमार का एक धंधा उन्होंने बनाया हुआ है वो दिखाते हैं और वो सेटिस्फाइड करके आ जाते हैं। लेकिन अवाम इंतहाई नाखुश है।
آئی جی پنجاب کی جانب سے ڈائریکشن دی گئی تھی کہ 15 کی جتنی بھی کالز ہوں گی اس پہ FIR ہوگی. تو میں کل یا پرسوں اس میں دیکھ رہا تھا میکسیمم 2% 15 کی کالز پر FIR ہو رہی ہیں. صحیح. تو آئی جی کی وہ ریٹ جس پہ اس نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی کہ ہم یہ لوگوں کو تحفظ فراہم کریں گے, باتوں کی حد تک ہے. یہاں پہ چیزیں صرف سوشل میڈیا پہ اور اپنی نوکری بچانے کے لیے کی جاتی ہیں. حقائق کچھ بھی نہیں ہے, نہ کسی جگہ پہ آپ کو پولیس کی ریٹ نظر آتی ہے. جو بندہ سٹرانگ ہے اس کا کام بھی ہو جاتا ہے, اس کو تحفظ بھی مل جاتا ہے, اس کو کورٹ میں جا کے وہ اپنے معاملات کو بہتر اور طریقے یہ سے ہمارے حل کر معاشرے لیتے کا المیہ بن کے رہ گیا ہے کہ جو بندہ سٹرانگ ہے, چاہے اس میں کتنا ہی بڑا گناہ, کتنی ہی بڑی غلطی کر لی ہے, وہ ہر جگہ جو ہے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. ہنا صاحبہ, انصاف کیا بہت مشکل رہ گیا ہے اس طرح کے معاملات؟ پہلے میں تھوڑا سا رسپونڈ کروں نا علی کو. بڑے سال پہلے آئی واز ڈرائیونگ اپ دا مال, وہ جہاں پل چڑھتے ہیں نا فورٹریس اسٹیڈیم کا, تو ایویں میرے دل میں خیال آیا کہ اس وقت خدا نہ خواستہ اگر مجھے ضرورت پڑ جائے, کوئی سیفٹی ایشو ہو جائے, کوئی ہیلپ کی تو ضرورت پڑ جائے, وہاں آرمی والے بھی کھڑے ہیں, وہاں پولیس والے بھی کھڑے ہیں, ناکہ لگا ہوا ہے نا, تو میں کس کے پاس جاؤں گی؟ امیڈیٹلی جو میرا پہلا انسٹنکٹ, اللہ نہ کرے کبھی مجھے ضرورت پڑے تو پولیس کے پاس تو نہیں جانا, اگر آپشن فوجیوں کا ہو. ٹھیک, یہ تو حالات ہیں کہ وہ جو جب آپ 15 پہ بھی کال کرتے ہو مجبوری میں, تو دعائیں پڑھ کے ہی کر رہے ہوتے ہو, اس طرح تو کوئی نہیں کرتا کیونکہ لینے کے دینے ہی نہ پڑ جائیں. جہاں تک علی نے ایک بات کی, یہ میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا کلیئر کرتی جاؤں کہ آئی جی صاحب نے اگر اس طرح کی بات کی تھی کہ ہر کال پہ 15 کی پرچہ درج ہوگا, تو بڑی ناقص بات ہے یہ. وہ صرف باتیں ہی ہوتی ہیں ہنا صاحبہ, وہ صرف پرچہ کوگنیزبل افینس پہ درج ہو سکتا ہے, ہر کمپلینٹ پہ نہیں. اور 15 پہ ڈھیر ساری جھوٹی کالز بھی چلتی ہیں. اس پہ ہم نے سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, اسی چیز پہ مجھے یاد ہے میں نے یہی کویسچن ان کو پوچھا تھا کہ میں نے کہا سر آپ کا انویسٹیگیشن جو ونگ ہے وہ اس قابل نہیں کہ ایک دن میں ہزاروں کالز آتی ہیں, تو کس طرح آپ ان کو مینیج کریں گے, تو آپ کا تو سارا سسٹم کولیپس کر دے گا. انہوں نے کہا وہ اس کو ہم بنائیں گے, ایک سسٹم بنائیں گے جس میں جو فیک کالز ہوں گی ان کے خلاف ایکشن لیں گے تاکہ لوگ فیک کالز نہ کریں. یہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے لیکن وہ ہیومنلی پاسبل بھی نہیں ہے جتنی, ٹھیک ہے. لیکن یہ اپنی کارکردگی, ہاں بالکل کارروائی ضرور ڈالتے ہیں. اچھا, دوسری ایک چیز علی نے کہا جو کہ بالکل ٹھیک ہے کہ ویمن پولیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, ویمن پولیس کا میں ایک زمانے میں پڑھاتی تھی پولیس انٹیلیجنس اسکول میں, انہوں نے مجھے انوائٹ کیا جینڈر کرائمز پہ, تو وہاں میں نے کچھ کلاسیں لیں. تو وہ عورت بیسکلی تھا, ماڈیول تھا کہ جو آپ کی ویمن پولیس فورس ہے اس کو سینسٹائز کریں. اچھا, ان کو میں نے کیا پڑھانا تھا, وہ تو اپنے رونے لے کے بیٹھ گئیں. ویمن پولیس میں ہراسمنٹ کا انسیڈنس بہت ہے. ٹھیک ہے, ایک زمانے میں یاد ہوگا کہ محرر اپوائنٹ کی تھیں تھانوں میں. ٹھیک ہے, وہ بچیاں مجھے بتا رہی تھیں کہ جی جو میل پولیس والے ہیں وہ ہراس کرتے ہیں, سیکشولی ہراس کرتے ہیں. جب عورتیں تھانوں میں تعینات ہوتی ہیں, ان کے سامنے کپڑے بدل رہے ہوتے ہیں, چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, تو کون عورت ایسے ماحول میں کام کرنا چاہیے گی؟ پہلے تو اپنا قبلہ درست کریں گے, ویمن انڈکشن ہونی چاہیے, لیکن پھر جو اس طرح کے ہراسمنٹ کرتے ہیں ان کا بھی پھر ہونا چاہیے. بالکل, اور ان کے خلاف پھر فیصلے بھی ہونے چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ, یا ہم سمجھتے ہیں کہ جی پولیس والے آپ پیز انکریز کر دیں گے ٹھیک ہو جائے گا, آپ چھٹیاں دے دیں گے ٹھیک ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے, تھوڑا بہت فرق تو پڑتا ہے. آپ کہتے ہیں کتنے سالوں سے میں سن رہی ہوں یہ ماڈل پولیس اسٹیشن کا ڈرامہ, ٹھیک ہے, کہ جی یوں ماربل لگا دو, یوں ٹائل لگا دو, سب ٹھیک ہو جائے گا, اے سی لگا دو, ٹھیک ہو جائے گا. اس سے آپ کے دماغ نہیں بدلے کم از کم, آپ کا مائنڈ سیٹ ہے یہ کلچرلی. اور یہ صرف پولیس والے, پولیس والے ہیں کون, آپ کے بھائی, میرے بھائی, ٹھیک ہے, ہمارے میں سے ہی ہے نا, کوئی انوکھی مخلوق تو نہیں ہے. جب میرے پاس پار آئے گی وہ پار میرے سر کو چڑھ جائے گی. آپ پولیس میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کتنے پولیس والے ہیں جو قوم کی خدمت کے لیے جانا چاہتے ہیں, یا کسی بھی شعبے میں آپ کیوں جانا چاہتے ہو؟ میں کہوں میں وکیل بنی تھی جی میرے تو قوم کا خدمت کا جذبہ ہے, نہیں, دیٹ از ناٹ ٹرو. آپ جرنلسٹ بنی ہو, کیوں بنی ہو, ٹھیک ہے. سو وی ہیو آور اون ویسٹڈ انٹرسٹس. جب تک یہاں پولیس میں کیوں بھرتی ہوگا, میں تنگ آ جاتی ہوں بعض دفعہ جب لوگوں سے اور یہ پٹھی حرکتوں سے, انلیگل چیزوں سے, میں کہتی ہوں اسے بہتر تھا کوئی پولیس میں چلا جاتا. ٹھیک, کیونکہ دا فیکٹ آف دا میٹر از اس ملک میں ڈنڈے اور کلاؤڈ کے بغیر رہنا بہت مشکل ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو جب وہ پولیس والا اسی ماحول سے, اسی سوسائٹی سے آتا ہے, تو وہ کس طرح سینسٹائز آپ کر سکتے ہو اس کو ان مسئلوں پہ؟ وہ تو اپنی پاور دکھانے آئے ہیں نا ادھر. اب یہ جو عورتوں پہ تشدد والے واقعے, یہ کون سا آئسولیٹڈ واقعہ ہے؟
یہ کون سی انوکھی چیز ہے؟ گھروں میں نہیں ہوتا؟ بالکل یہی پولیس والے نہیں کرتے؟ یہی جو بیان دینے آتے ہیں ٹی وی پہ یہ نہیں کرتے اپنی عورتوں سے؟ یہ کیا سلوک کرتے ہیں؟ یہ جو ایکٹیوسٹس ہیں کتنی مار کھاتی ہیں مجھے پتہ ہے بیچ میں، ٹھیک ہے؟ آئی ایم ناٹ ڈیگریڈنگ اینی بڈی، آئی ایم جسٹ اسٹیٹنگ دا فیکٹس کہ یہ ہمارے گھروں میں ایشوز ہیں، یہ انگرینڈ ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس 4-5 واقعات آ جاتے ہیں نا، اس کے پیچھے بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو واقعی المناک دردناک ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے منظر پہ نہیں آتے۔ لیکن آپ جب تک ایک سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ نہیں چینج کرو گے، پوری سوسائٹی کا ایز اے ہول، اس وقت تک آپ ایک سیگمنٹ یہ تو نہ ہونے والی باتیں ہو گئی۔ وہی ہے نا، آپ پولیس کا رسپانس چیک کریں نا، جب موٹر وے کا وہ سانحہ ہوا، بالکل سانحہ موٹر تو اس پہ جو لاہور پولیس کے سب سے ذمہ دار افسر تھے سی سی پی او لاہور اس وقت کے، عمر شیخ، تو ان کا بیان تھا کہ یہ رات کو کیا لینے نکلی ہیں۔ نہیں اچھا چلو اس پہ بھی میں رسپونڈ کرتی ہوں۔ یہ بڑے لوگوں نے کہا انا آپ گھر سے نکلتی ہو، ہم ایز ویمن، ٹھیک ہے، میں گھر سے نکلتی ہوں، میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں، سب سے پہلے میں گاڑی لاک کرتی ہوں، بالکل ٹھیک ہے، کرتی ہو لاک؟ بالکل بالکل کرتی ہو؟ بالکل رات کو جاتی ہو کہیں اکیلے؟ بالکل نہیں۔ ٹھیک، کیوں نہیں جاتے؟ وہ جو تھا وہ چاہے اس کی ڈم بات تھی ایک بات جس طریقے سے کی، لیکن آپ اپنی بیٹی کو باہر بھیجتے ہیں رات کو؟ نہیں بھیجتے نا۔ اپنی بہن کو کہیں گے رات کو جائے؟ نہیں جائے گے۔ اب یہ حالات دیکھ دیکھ کے ہم تنگ آئے ہیں نا، حالات دیکھ دیکھ کے ہم نے سیفٹی ہے نا، یہ میجرز لینے شروع سوسائٹی کیے نا۔ میں اب ہو ایسا گیا ہے، کلچر ایسا بن گیا ہے، کلچر ایسا بن گیا ہے۔ اب آپ کو جب سوسائٹی ہی غیر محفوظ نظر آ رہی ہوگی تو یہ سیفٹی میجرز ہر عقل مند انسان لے گا۔ مسئلہ تو یہی ہے نا، پولیس بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے۔ وہ جب آپ باہر نکلتے وہ کس طرح کا بیہیویئر ہے، وہ کون سا فرشتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو بات یہ کہ جتنی احتیاط، چاہے لڑکا ہو، رات کو مغرب کے بعد تو وہ بھی گھر ہی بیٹھے تو بہتر ہے تاکہ ماں باپ کی سانسیں نہ اٹکیں۔ لیکن دیکھیں اب سوسائٹی میں یہ جو جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے سیفٹی میجرز تو ہر سمجھدار انسان لینا چاہتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ کام ایسے ہیں کہ آپ کو نکلنا بھی پڑ جاتا ہے، کام کے لیے باہر جانا بھی پڑ جاتا ہے۔ بالکل میرا اپنا بڑا اچھی بات، لیکن آپ جو بات کر رہی ہیں کہ اب یہ ہمیں تحفظ دینا، خواتین کو پولیس کا کام ہے۔ اب زینب قتل کیس کا واقعہ ہوتا ہے، پولیس متحرک ہو جاتی ہے، وہاں سے زاہد نواز مروت ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، وہ معاملہ صاحب کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اسی طرح کا ہم یہی سے ہنا صاحبہ گفتگو کا سلسلہ بریک کا کہا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے عوام کی حفاظت کرنی ہے وہ کس طرح سے اپنی کارکردگی نبھا رہے ہیں، ان کے سٹینڈرڈ کیا ہیں، وہ صرف باتوں تک محدود کیوں ہیں۔ یہیں سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین، بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ہم وہ گراؤنڈ ریئلٹی ڈسکس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہر روز ہم کہہ رہے ہیں جی کرائم ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور صرف پولیس دعووں اور باتوں تک محدود ہے، سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں، ان پر عمل نہیں کی ہے۔ اب یہ جو واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ چاہے تشدد کے ہیں، وہ چاہے تیزاب گردی کے ہیں، وہ چاہے ریپ کے واقعات ہیں، اس پر جب تک سزاؤں کا تعین نہیں کیا جائے گا، لوگوں کو مثال نہیں بنایا جائے گا، تب تک یہ واقعات نہیں رک سکتے۔ ہنا صاحبہ، انصاف کس طرح ملے گا؟ میرا دوبارہ سے آپ سے سوال یہی ہے۔ بالکل، اور میں اس کا جواب دیتی ہوں، لیکن پہلے میں ذرا کلیئر کر دوں کہ لیسٹ یہ پبلک سمجھے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ عورتیں گھر بیٹھ جائیں، بالکل نہیں بیٹھیں۔ سیفٹی پرووائڈ کرنا سٹیٹ کی ذمہ داری، بالکل، لیکن پروڈنس ایکسرسائز کرنا، اپنی طور پہ اپنا اونٹ باندھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، یا آپ کا کوئی بچہ باہر جا رہا ہے، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ سٹیٹ کی تو ہے ہی ہے ایک آبلیگیشن کہ آپ ایک سیف ماحول دیں۔ انصاف کیسے ملے گا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے نا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، ٹھیک ہے، اور پنشمنٹ تبھی افیکٹو ہوتی ہے جب وہ سوئفٹ ہو۔ جتنا آپ یہ پکڑتے ہیں، اگر کوئی مجرم آپ غلطی سے پکڑ بھی لیں، آپ اس کو سال ہا سال انڈر ٹرائل دکے رکھتے ہیں جسے کہتے ہیں نا، آپ انصاف تو نہیں دے رہے نا، نہ اس بندے کا ہو سکتا ہے۔ ہیلے بہانے کیوں لیے جاتے ہیں ہنا صاحبہ؟ ہیلے بہانے کیا ہیں؟ دیکھو پہلے پولیس انویسٹیگیشن کی کوالٹی ہماری دیکھ لو کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ٹرینڈ انویسٹیگیٹرز نہیں ہیں۔ انویسٹیگیشن تو بڑی سیکنڈری چیز ہے، سب سے پہلے جو افسران کی پوسٹنگ ہے اس میں ساری ہے سفارش، کائناتیہ ساری، آپ جتنے آر پی اوز جی پی اوز دیکھ لیں 90% سارے وہ لوگ ہیں جو سفارشی ہیں، اور ان کے پیچھے بڑے بڑے مانسٹر کھڑے ہیں جو ان کو ہلنے نہیں دیتے، اور بڑے بڑے پریکٹیکل افسران ہیں جو بیچارے سی پی او میں گھل رہے ہیں کئی سالوں سے، ان کی وہ
تھکی ہوئی پوسٹنگ ہے کیونکہ ان کی سفارش نہیں ہے۔ اچھا جی، وہاں پر ہم کہہ رہے ہیں سائی صاحب نے یہ کہا کہ تگڑی سفارشیں آ جائیں اور کوئی پیسے والا بندہ آ جائے، یہ پھر قانون کس طرح انصاف فراہم کر رہا ہے؟ یہ مجھے اسی صرف طرح یہ ہے کہتے نا ہیں کہ پیسے والے کا انصاف کا کانسیپٹ تو یہی جب ایک پیسے بندے والے کی کا نا۔ پوسٹنگ کروا رہا ہے کوئی سیاسی بندہ تو وہ اس کی مرضی کے مطابق چلے گا۔ دیکھو یہ سول سروس ایک زمانے میں تو بڑی چیز ہوتی تھی جب سی ایس پیز ہوتے تھے، مائی فادر واز ون آف دوز پرانی، لیکن جب پولیٹیکل انفلوئنس آنا شروع ہو گیا، جب سول سروس کے آفیسرز نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ اگر آپ سیاست دانوں کے جا کے چرنوں میں بیٹھیں گے تو آپ کو اچھی پوسٹنگز ملیں گی، پارٹی افیلیشنز ہو گئیں ساری کہ کوئی کون سی پارٹی کا ہے کوئی کون سی پارٹی کا ہے، تو پھر پوسٹنگز اور نوازہ جانا بھی اسی حساب سے ہو گیا۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جب کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے آپ کو اپنا سسٹم چلانے کے لیے افیشینٹ اور اپنے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میرٹ یو کین ناٹ ڈسریگارڈ، آپ لگائیں there's a brilliant pool of اچھے آفیسر، آپ بھی بنائیں گے، میں بھی بناؤں گی، اس کے بغیر تو نہیں چل سکتا۔ اچھا اب جب آپ عدالتوں میں جاتے ہیں، جو آپ ڈی این اے کا اور وہ فورینزک کی بات کر رہے تھے، میری یہ پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی والوں سے بات ہوئی، آئی واز ڈوئنگ اے کورس تھے، تو انہوں نے، میں نے کہا یہ کیوں نہیں ہوتا تم لوگوں کے پاس اتنی لیٹسٹ ہے؟ کہتے ہیں یہاں ان کو ڈی این اے جو پولیس انویسٹیگیٹرز ہیں دے ناٹ ٹرینڈ، تو وہ سارا میز کرسیاں ہر چیز اٹھا کے لے آتے ہیں، اچھا سو وہ پھر ڈیلے ہو جاتے ہیں کیسز، کئی ہزار کی پینڈنسی ہے۔ اچھا جی، ایک اور سوال میرا، ہنا صاحبہ، سزائیں سخت نہیں ہیں؟ جو ہم یہ دیکھیں کہ اگر ریپ کا واقعہ ہوا ہے تو ایک دن اس پہ شور مچ گیا اور ملزم کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسرے دن آپ کو پھر ایک اور واقعہ مل جائے گا، لوگ خوفزدہ نہیں نا؟ انا ریپ میں ڈیتھ پینلٹی ہے، ٹھیک ہے، ایسڈ تھروئنگ میں منیمم 14 سال ہے اور آگے اس کے بھی میرے خیال سے لائف ہے۔ ان پہ عمل ہوتا ہے؟ کسی کو مثال بنا کے دکھایا جاتا ہے؟ عمل کیسے ہوگا اگر آپ کی ایویڈنس کی کوالٹی نہیں ہے، آپ کی پروسیکیوشن صحیح نہیں ہے، اور آپ میں یہ بات پوری کرنا بھی کہ اگر آپ کی ایویڈنس کی کوالٹی نہیں، اسی پہ انصاف ہونا ہے نا۔ یہاں پولیس کا کردار آتا ہے، پولیس کی ناقص تفتیش ہے۔ بالکل اس میں تفتیش کا بڑا عمل دخل ہے، اور پولیس جب تک مدعی کو تحفظ فراہم نہیں کرے گی، چونکہ کرمنلز یہ ہیں جو ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے شریف لوگ ہوتے ہیں جو پہلے تو معاملہ رپورٹ ہی نہیں کرتے ہیں، جو رپورٹ کر لیتے ہیں ان کو خوفزدہ اتنا کیا جاتا ہے پولیس کی جانب سے، سمجھ لیں وہ جو دوسری پارٹی ہے اس کی جانب سے، سمجھ لیں وہ تو ہے ہی کرمنل، وہ شناخت پریڈ پہ جا کے رک جاتے ہیں، وہ بیچارے کہتے ہیں اپنی عزت بچائیں، اتنا خوف زدہ کر تو یہ دیا کام تو جاتا ہے۔ اسٹیٹ کا ہے نا کہ لوگوں کو پہلے آپ ایک پورا ایک کام ایسا ہونا چاہیے، فریم ورک ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اس بات پہ یقین ہو کہ اگر ہم نے اس کے خلاف گواہی دی تو اس کو سزا ملے گی، یہ باہر آ کے مجھے الٹا فائر نہیں ملے گا۔ لیکن وہ تفتیش ہوگی، یہاں پہ بہت ایویڈنس سارے ہوگا تو سزا ملے گی نا۔ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جن میں سے ایک بندے کو مارا جاتا ہے، اس کا جو مدعی کھڑا ہوتا ہے اس کو بھی مارا جاتا ہے، اور ملزم بڑی آسانی سے بالکل ایسے۔ اچھا، انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ پولیس کے رویے سے تنگ آ کر لوگ جب انصاف کے لیے عدالتوں میں آتے ہیں وہاں پہ بھی صرف انصاف کے دعوے وعدے کیے جاتے ہیں، ایز سچ تحفظ تو پھر انہی لوگوں کو فراہم کیا جاتا ہے جن کے پاس 4 پیسے ہوتے ہیں۔ اب پھر میں تو پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ میرا یقین تو صرف اللہ کے انصاف پہ ہے، باقی جو یہ دنیا کے معیار ہیں یہ ادھر جا کے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ شناخت پریڈ کی بات کی ہے، جو یہاں کچھ عرصہ پہلے ہمارے تھانوں میں ایک اور چیز شروع ہو گئی تھی کہ جب آپ ایک پارٹی کو فیور کر رہے ہوتے ہیں، پیسے پکڑ رہے ہوتے ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا شناخت پریڈ جیل میں ہوتی ہے بیسکلی نا، میجسٹریٹ کی موجودگی میں ایک سے بندے رکھتے ہیں، تو یہ لوگ جس بندے کو پکڑا ہوتا ہے نا پہلے اس کی تصویر کھینچتے ہیں موبائل سے پولیس والے، اور وہ جو ہے نا مدعی اس کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ والا بندہ ہے، تم نے وہاں جا کے شناخت کرنا ہے۔ تو یہ تو تماشا اس طرح کا لگا ہوا ہے نا، اب اس پہ بھی میں نے ایک زمانے میں بڑا لکھا تھا، لیکن نتھنگ ہیپنز، کیونکہ یہ ہماری انگرینڈ ہے ساری چیز۔ پولیس کا کلچر ایسا ہے کہ میں ایک دن ایک جگہ پہ کھڑا تھا تو اس بندے کے ساتھ ڈکیتی ہو گئی، 3 ڈاکو آئے، انہوں نے اس کو مارا، مارنے کے بعد اس کو پیسے شیسے لے گئے، وہ تھانے گیا تو اس نے جا کے اپلیکیشن دی، تو ایس ایچ او نے کہا، محرر نے کہا یہ اس حلیے کے بندے تھے، انہوں نے کہا جی سر بالکل اسی حلیے کے تھے، اس نے کہا یہ تو فلاں بندے، انہوں نے 3 بندے مارے تھے، اس نے کہا میں اپلیکیشن نہیں دیتا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں، کر لیں گے، جب پکڑے جائیں گے پھر یہ آپ کا اس طرح کا کلچر ہے پولیس کا کہ بجائے اس بات کے کہ آپ تحفظ دیں، آپ ان کو کہیں کہ آپ اپلیکیشن ناظرین، اب ہم نے اس کے حل کی طرف جانا ہے۔ سعید صاحب، یہ واقعات رک کیسے سکتے ہیں؟ پولیس کی کارکردگی ناقص تفتیش ہمیشہ سے ایسے رہے گی تو ہم یہ سمجھے کہ واقعات رکنے والے نہیں ہیں، ان میں اضافہ ہی ہوگا، صرف ہم سٹیٹمنٹس کی حد تک رہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ خواتین کے لیے جو پولیس کی ایک نمبرز ہیں وہ بڑھانے چاہیے، صحیح۔ اس کے بعد تفتیش کے کہا جاتا ہے کہ خواتین سے تفتیش جو ہے وہ پولیس افسران لیڈیز پولیس افسران اہلکار کریں گی، ایسا نہیں، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ دوسرا، تفتیش بہتر ہونی چاہیے،
मुजरम को सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मुद्दई को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फ़ोटो शूट्स नहीं होने चाहिए, अदाद शुमार पे नहीं खेलना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी पे जाना होगा, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। यहाँ पे तो ऐसा होता है कि सीएम ऑफिस को अगर कोई अफसर नहीं पसंद आया तो उसका कच्चा छठा खोल दिया जाता है, उसको गंदा कर दिया जाता है, चाहे वो ठीक काम कर रहा हो, उसको वापस सीपीओ बुला लिया जाता है। अगर कोई गलत काम कर रहा है और उस पर किसी के आशीर्वाद है तो वो अपनी ऐसे ही है हिना साहिबा, सख्त सजाएं होने के बावजूद इंसाफ मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई सजेशन दे दें किस तरह से ये इंसाफ का तरीक़ेकार जो है ये आसान हो सकता है? देखो, सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन है बेसिस, ठीक है। हमारे इन्वेस्टिगेशन का क्या तरीका है कि थाने में बैठा होता है वो, और ये तफ्तीशी इन्वेस्टिगेशन पे और ही लोग हमने सवाल आके- करने थे, हमने किसी पुलिस ऑफिसर को बुलाने की कोशिश की तो नहीं, साफ इनकार हाँ, था। क्योंकि वो मैं बता देती हूँ कि वो थाने में ही बैठता है, वो जाए वकुआ पे जाके कोई एविडेंस नहीं कलेक्ट करता, कुछ नहीं, पार्टियां थाने में ही आती हैं, तो वो फिर एविडेंस का मेयार तो वही होगा, उसी एविडेंस की बेसिस पे आगे कन्विक्शन होनी है ना। फिर जब आप कोर्ट्स में चले जाते हैं, कोर्ट्स में डिले है, हालांकि स्पीडी ट्रायल्स भी हैं, चीज़ें भी हैं, लेकिन वहाँ भी टाइम लगता है, ठीक है। तारीखें भी पड़ती हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी हर कोई करता है, कानून तो फॉलो नहीं होता ना। कानून की कमी नहीं है इस मुल्क में, बहुत अच्छे कानून हैं, लेकिन कानून की सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हिना साहिबा, कागजों तक है ना, इम्प्लीमेंटेशन उसी पे नहीं लिखा है ना। बिल्कुल ऐसे फिर इस तरह के कवानीन का फायदा भी कोई नहीं है जिनको सिर्फ उन तक महदूद रखना दिल है। को तसल्ली। बिल्कुल आपने सही कहा, दिल को तसल्ली। देखिए, दो केसेस सिर्फ हाईलाइट हुए, एक जैनब कत्ल केस, बिल्कुल एक ये मोटरवे केस, उसमें आपको इंसाफ मिल गया। बिल्कुल, उसमें खैर, मीडिया ने थोड़ा बड़ा सा शोर इसमें मचाया। यानी सही साहब वावेला होगा तभी इंसाफ मिलेगा। नहीं, ऐसे सैकड़ों केसेस हैं, सैकड़ों ऐसे केसेस हैं। उसके मैंने- बाद फिर एक मोटरवे पे केस हुआ था, उसमें चलें जी, हम आने वाले प्रोग्राम में हिना साहिबा ज़रूर डिस्कस करेंगे और हम दुआ गो हैं कि जैसा कि हिना साहिबा ने कहा, फिर इंसाफ फराहम करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात तो है, लेकिन फिर ये इदारे, ये पुलिस, इनकी कारकर्दगी किस तरह से बेहतर होगी, जो के तहफ़्फ़ुज़ के दावेदार हैं उनको कौन पूछेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें फ़िलहाल तो सही होती नहीं नज़र आ रही, लेकिन हम दुआ ही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, साहिब साहब आपका भी शुक्रिया, हिना साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको खुश